सन 47 के फसादात में हम लोग लाहौर छोड़कर जालंधर में पनाह गुज़ीर हुए, क्योंकि यहाँ पर तायेश्री का घर था। खासा खुला 2 मंजिला मकान था, बल्कि घर था। ऊपर की मंजिल उन्होंने अपने रिश्तेदार पनाह गुज़ीरों को दी डाली थी। निचली मंजिल में वो खुद रहती थी। हर रोज़ वो रेफ्यूजी कैंपों में सेवा करने जाती और कभी कभार 2-1 यतीम बच्चे उठा लाती। 4-5 माह ही में उन्होंने 4 लड़के और 3 लड़कियां अपने पास रख ली, क्योंकि उनके माँ बाप का कुछ पता न चलता था। पिछवाड़े के आंगन और सामने दालान में उन्होंने मुख्तलिफ पनाह गुज़ीरों को सोने और खाना पकाने की इजाज़त दे दी थी। होते होते एक अच्छा खासा घर सराय में तब्दील हो गया, मगर मैंने तायेश्री के माथे पर कभी एक शिकन नहीं देखी। वो अपने घर में भी बाहर से इसी तरह आती थी जैसे वो घर उनका ना हो, इन पनाह गुज़ीरों का हो जिन्हें उन्होंने अपने घर में रहने की खुद इजाज़त दी। औरतों में शख्सी जायदाद की हिस्स बहुत तेज़ होती है, मगर मैंने औरतों में तो क्या मर्दों में भी ऐसा कोई फ़र्द मुश्किल ही से देखा होगा जिसे तायेश्री की तरह शख्सी जायदाद का इस कदर कम एहसास हो। कुदरत ने उनके दिमाग में शायद ये खाना ही खाली रखा था। उनके पास जो कुछ था दूसरों के लिए वक्फ था। जालंधर आकर वो सिर्फ एक वक्त खाना खाने लगी थी। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मैंने अपनी कीमती प्रैक्टिस लाहौर में खो दी थी। मेरी मॉडल टाउन वाली कोठी भी वहीं रह गई थी और अब मेरे पास सर छुपाने को कहीं जगह न थी। मेरे पास ना ढंग के कपड़े थे, ना रुपया पैसा, ना खाना पीना तक का तो हो सका न था। जो मिला खिला दिया, जो मिला खा लिया, ना मिला तो भूखे रह गए। इन्हीं दिनों मुझे खूनी बवासीर लाहक हो गई। दवाएं तो मैंने तरह तरह की इस्तेमाल की, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मगर इस बेसरो सामानी में इलाज के साथ परहेज ज़रूरी है। वो कहाँ से होता? नतीजा हुआ ये कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। कुछ रोज़ तक तो मैंने ताई से अपनी हालत को छुपाए रखा, मगर एक दिन उन्हें पता चल ही गया। फ़ौरन घबराई मेरे पास पहुंची और मुझसे कहने लगी, वे काका, मैं तुमसे कहती हूँ ये खूनी बवासीर है क्या? ये डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होगी। तुम ऐसा करो, किराया मुझसे लो और सीधे गुजरांवाला चले जाओ। वहाँ मोहल्ला सुनियारा है, उधर चाचा करीम बख्श चिराग रहता है। उसके पास एक ऐसी दवाई है जिससे खूनी से खूनी बवासीर ठीक हो जाएगी। तेरे ताया को भी आज से 20 साल पहले ये तकलीफ़ हो गई थी और चाचा करीम बख्श ही ने ठीक किया था। 10 दिन में वो ठीक होकर गुजरांवाला से वापस जालंधर आ गए थे। ये सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा, ताई, तुझे मालूम है अब मैं गुजरांवाला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? टिकट के पैसे मैं देती हूँ। टिकट का सवाल नहीं है गुजरांवाला। ताई, गुजरांवाला पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो क्या हुआ? क्या हम दवा दारू के लिए वहाँ नहीं जा सकते? और वहाँ अपना चाचा करीम बख्श? मैंने ताई की बात काट कर कहा, ताई, मैंने गुस्से से ताई की बात काट कर कहा, ताई, तुझे कुछ मालूम तो है नहीं, ख्वामखा उल्टी सीधी बातें करती। मुसलमान ने अब अपना देश अलग कर लिया है। उसका नाम पाकिस्तान है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। अब ना हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान वाले यहाँ आ सकते हैं। उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। ताई के माथे पर शिकने पड़ गई। बोली, पासपोर्ट? क्या उसके लिए कचहरी जाना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए कचहरी जाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से टालने के लिए कह दिया। अब उस बुढ़ी को कौन समझाए? ना बेटा, कोर्ट जाना तो अच्छी नहीं है। शरीफों के बेटे कभी कचहरी नहीं जाते, मगर वो चाचा करीम बख्श, भाड़ में जाए तुम्हारा चाचा करीम बख्श। मैंने चिल्ला कर कहा, 20 साल पहले की बात करती हो, जाने वो तुम्हारा चाचा करीम बख्श आज जिंदा भी है या मर गया, मगर तुम वही अपना चाचा करीम बख्श की रटे जा रही हो। ताई रोती हुई वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मुझे अपनी तनिक मिजाजी पर बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने इस मासूम औरत का दिल दुखाया।
اگر تائی آج کی زندگی کی بہت سی دشواریوں کو نہیں سمجھ سکتی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ دراصل میں ان دنوں بہت ہی تلخ مزاج ہو چلا تھا۔ کالج کے دنوں میں اکثر انقلاب کی باتیں کیا کرتا تھا، پھر جب زندگی نے مجھے کامرانی بخشی اور میری پریکٹس چل نکلی تو انقلاب کا جوش سرد ہو پڑ گیا، اور ہوتے ہوتے یہ لفظ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اب جالندھر آ کر جو یہ افتاد پڑی تو میرے دل میں پھر سے انقلاب کے خیال نے کروٹ لی، اور میں اپنی طرح کے چند جوشیلے اور لٹے پٹے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر پھر سے اسی تلخی، تیزی اور تندی سے انقلاب کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب لوگ اکثر تائی عیسری کی دوسری منزل میں میرے کمرے میں ملتے، چائے کا دور چلتا اور دنیا جہان کی باتیں ہوتی، اور میں جوش میں اپنا مکہ ہوا میں لہرا کر کہتا، ہم سے انصاف نہیں ہو رہا ہے اور ان لوگوں سے انصاف کی توقع بھی نہیں۔ یقیناً اس ملک میں پھر ایک انقلاب آئے گا اور ضرور آ کر رہے گا وہ انقلاب۔ ایک دن تائی عیسری نے ہماری باتیں سنی تو گھبرائی اندر آئی، بولی، بیٹا کیا مسلمان یہاں پھر آئیں گے؟ نہیں تائی، تم سے کس نے کہہ دیا؟ تو تم یہاں کس انقلاب کا ذکر کر رہے ہو جو یہاں آئے گا؟ تائی، انقلاب کو مسلمان سمجھا تھا۔ تائی نے انقلاب کو مسلمان سمجھا تھا۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آئی تو ہم سب ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کتنی بھولی ہے ہماری تائی! ارے تائی، ہم تو اس انقلاب کا ذکر کر رہے ہیں جو نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، جو سب کا انقلاب ہے۔ ہم تو اس انقلاب کو لانا چاہتے ہیں۔ مگر تائی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ ہولے ہولے سے سر ہلا کر بولی، اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تائی نے میری مدد کرنے کے لیے اپنا 16 تونے کا ایک گھگرو بیچ دیا۔ اس رقم کو لے کر میں اپنی فیملی کے ساتھ دلی آ گیا، کیونکہ جالندھر میں افراتفری تھی اور غیر یقینی حالت بھی ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ دلی آ کر میں نے پھر سے پریکٹس شروع کر دی۔ چند سالوں ہی میں میری پریکٹس پھر چمک اٹھی۔ میں خلول باغ میں پریکٹس کرتا تھا اور خلول باغ لاہور کے بہت سے ریفیوجیوں سے بھرا پڑا تھا جو مجھے جانتے تھے۔ ہولے ہولے میں نے اپنا اڈا ٹھیک سے جما لیا، پریکٹس چمک اٹھی۔ 10 سال میں نے خلول باغ میں اپنی کوٹھی کھڑی کر لی، گاڑی بھی خرید لی۔ اب خلول باغ کے سرکردہ افراد میں میرا شمار ہوتا تھا۔ اب میں انقلاب کی باتیں بھول بھال گیا، میری خونی بواسیر بھی ٹھیک ہو گئی اور تلخی کے بجائے مزاج میں شگفتگی عود کر آئی، جو ایک ڈاکٹر کے مزاج کے لیے از حد ضروری ہے۔ 13 سال کے بعد گزشتہ مارچ میں جب مجھے ایک عزیز کی شادی میں جلندھر جانا پڑا، اس 13 سال کے عرصے میں تائی عیسری کو بالکل بھول بھال گیا تھا۔ رشتہ دار تو اس وقت یاد آتے ہیں جب مریض نہ ہو، لیکن جالندھر پہنچتے ہی مجھے تائی عیسری کی یاد آئی، ان کے احسانات یاد آئے، وہ سونے کا گھگرو یاد آیا جسے بیچ کر میری پریکٹس چلانے کی رقم بہم پہنچائی گئی تھی، اور وہ رقم میں نے آج تک تائی عیسری کو ادا نہ کی تھی۔ جالندھر اسٹیشن پر اترتے ہی میں سیدھا تائی عیسری کے گھر چلا گیا۔ شام کا جھٹپٹا تھا، ہوا ایندھن کی دھوئیں، تیل کی بو اور گھر واپس آتے ہوئے بچوں کی آوازوں سے معمور تھی۔ جب میں تائی عیسری کے مکان کی نچلی منزل میں پہنچا اور داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ گھر میں اس وقت تائی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اپنے گھر میں بھگوان کی مورتی کے سامنے گھی کا دیا جلائے، پھول چڑھا کر، ہاتھ جوڑ کر واپس گھوم رہی تھی، جبکہ انہوں نے میری آہٹ پا کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں۔ میں نے کمرے میں قدم آگے بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تائی 2 قدم آگے بڑھیں مگر مجھے پہچان نہ سکی۔ 13 برس کا عرصہ بھی تو ایک عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں وہ بے حد نحیف و نزار ہو چکی تھی، ان کا چہرہ بھی دبلا ہو گیا تھا اور وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی تھی۔ میں رادھا کرشن ہوں۔ جے کشن دا کاکا! تائی کی آواز پھیلا گئی۔ ممکن تھا وہ جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش میں گر پڑتی، مگر میں نے انہیں جلدی سے تھام لیا اور وہ میرے بازوؤں سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے میری بالائیں لیں، میرا منہ چوما، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی، اتنے دن کہاں رہے بیٹا؟ اپنی تائی کو بھی بھول گئے؟
انتہائی شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ تائی نے میری پریشانی کو فوراً بھانپ لیا۔ جلدی سے پھولے پھولے سانسوں میں اکھڑے اکھڑے لہجے میں ہاں سروج راجی خوشی ہے نا؟ ہاں تائی، اور وڈا کاکا ڈاکٹری میں پڑھتا ہے اور نکا کالج میں پڑھتا ہے، اور شانو اور بٹو وہ دونوں بھی کالج میں پڑھتی ہیں۔ کملا کی میں نے شادی کر دی ہے۔ میں نے بھی ساوتری کی شادی کر دی ہے۔ پورن اب رڑکی میں پڑھتا ہے۔ نمنی اور بنی کے ماں باپ مل گئے تھے، وہ آ کر ان کو 6 سال کے بعد لے گئے تھے۔ کبھی کبھی ان کی چٹھی پتری آ جاتی ہے۔ میرے پاس اب صرف گوپی رہ گیا ہے۔ اگلے سال گوپی ریلوے ورکشاپ میں کام سیکھنے کے لیے چلا جائے گا۔ یہ تائی کے ان یتیم بچوں کی داستان تھی جو انہوں نے فساد میں لے کر پالے تھے۔ میں نے ناخن سے اپنی ٹھوری کھجاتے کھجاتے کہا، تائی تیرا قرضہ مجھ پر باقی ہے، کیسے بتاؤں کتنا شرمندہ ہوں۔ اب تک نہ بھیج سکا، اب دلی جاتے ہی بھیج دوں گا۔ کیسا قرضہ بیٹا؟ تائی نے حیران ہو کے پوچھا۔ وہی گھگرو والا۔ اچھا وہ۔ یکا یک تائی کو یاد آیا اور وہ بڑے میٹھے انداز میں کہنے لگی، مسکرانے لگی۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، وہ تو تیرا قرضہ تھا بیٹا جو میں نے چکا دیا۔ میرا قرضہ کیسا تھا تائی؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ یہ زندگی دوسروں کا قرضہ ہے بیٹا، تائی سنجیدہ رو کر بولی، اسے چکاتے رہنا چاہیے۔ تو کیا اس سنسار میں خود پیدا ہوا تھا؟ نہیں نا، تجھے تیرے ماں باپ نے زندگی دی تھی، تو پھر تیری زندگی کسی دوسرے کا قرضہ ہوئی کہ نہیں؟ پھر یہ قرضہ ہم نہیں چکائیں گے تو یہ دنیا آگے کیسے چلے گی؟ ایک دن پرلے آ جائے گی قیامت، ایک دن پرلے آ جائے گی بیٹا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں میں نے تیرا قرضہ چکایا ہے تو کسی دوسرے کا قرضہ چکا دے۔ ہر دم چکاتے رہنا جیون کا دھرم ہے۔ تائی اتنی لمبی بات کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ میں کیا کہتا؟ روشنی سے سایہ بھی کیا کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے میں سب کچھ سن کر چپ ہو گیا۔ وہ بھی چپ ہو گئی۔ پھر آہستہ سے بولی، اب میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، ورنہ میں تیرے لیے کھانا پکاتی۔ اب گوپی آئے گا تو کھانا بنائے گا تیرے لیے، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں تائی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں بھی تیرا ہی دیا کھاتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تیج پال کی شادی پر آیا تھا، اسٹیشن سے سیدھا تمہارے گھر آ رہا ہوں، اب شادی والے گھر جاؤں گا۔ بلاوا تو مجھے بھی آیا ہے مگر 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ شگن میں نے بھیج دیا تھا تو میری طرف سے تیج پال کے سر پر پیار دینا۔ بہت اچھا تائی، یہ کہہ کر میں تائی کے چرنوں میں جھکا۔ انہوں نے مجھے بڑے پیار سے اپنے گلے لگا لیا، میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر 100 دعائیں دی اور بولی، بیٹا میرے کام کرو گے؟ حکم کر تائی۔ کیا کل تم صبح آ سکتے ہو؟ کیا بات ہے تائی، اب میں تمہیں مل کے تو جا رہا ہوں۔ تائی جھجکتے بولی، میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں نا، رات میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ایسا جنم جلا اندھیرا۔ دوسرے دن بارات کے ساتھ کچھ لوگ آنے والے تھے۔ صبح ہی ہم لوگوں کو پیشوانی کے لیے اسٹیشن پر جانا تھا۔ وہاں سے لوٹتے وقت مجھے یاد آیا، میں ان لوگوں سے معذرت کر کے تائی ایسری کے گھر کی طرف ہو لیا۔ گلی کے موڑ پر مجھے 2 4 کی ٹولیوں میں لوگ سر جھکائے ملے، مگر میں جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے چلا گیا۔ مکان کی نچلی منزل پر مجھے اور بہت سے لوگ روتے ہوئے ملے۔ معلوم ہوا آج صبح تائی ایسری کی موت واقع ہو گئی، اور جب ہم اسٹیشن گئے ہوئے تھے وہ چل بسی۔ اندر کمرے میں ان کی لاش پڑی تھی، ایک سفید چادر میں ملبوس، چہرہ کھلا رہنے دیا تھا۔ کمرے میں کافور اور لوبان کی خوشبو تھی، اور ایک پنڈت ہولے وید منتر پڑھ رہا تھا۔ تائی ایسری کی آنکھیں بند تھیں، اور ان کا معصوم بھورا چہرہ پرسکون، خاموش اور گہرے خوابوں میں کھویا ہو۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تائی ایسری کا چہرہ نہ ہو، دھرتی کا پھیلا ہوا لامتناہی چہرہ ہو، جس کی آنکھوں سے ندیاں بہتی ہوں، جس کی ہر شکن میں لاکھوں وادیاں
انسانی بستیوں کو اپنی آغوش میں لیے مسکراتی ہے، جس کے انگ انگ سے بے غرض پیار کی مہک پھوٹتی ہے، جس کی معصومیت میں تخلیق کی پاکیزگی جھلکتی ہے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے بے پناہ ممتا جاتی ہے، جس کا مزہ کوئی رکھنے والی ہستی ہی پہچان سکتی۔ میں ان کے پاؤں کے قریب کھڑا ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکایک کسی نے آہستہ سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک 22-23 برس کا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روتی ہیں، ابھی پھر رو دیں گے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں گوپی ناتھ ہوں۔ میں سمجھ تو گیا مگر خاموش رہا۔ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میں تیج پال کے گھر آپ کو ڈھونڈنے گیا تھا مگر آپ اسٹیشن پر گئے ہوئے تھے۔ وہ پھر بولا۔ میں پھر بھی چپ تھا۔ گوپی ناتھ دھیرے سے بولا، صبح تائی نے آپ کو بہت یاد کیا۔ انہیں معلوم تھا آپ آنے والے ہیں، اس لیے وہ مرتے مرتے بھی آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ آخر جب انہیں یقین ہو گیا کہ مرنے کا وقت آن پہنچا ہے اور آپ نہیں آئیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا، جب میرا بیٹا رادھا کرشن آئے تو اسے یہ دے دینا۔ یہ کہہ کر گوپی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میری ہتھیلی پر ایک چوانی رکھ دی۔ چوانی دیکھ کر میں رونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم آج تائیسری کہاں ہے، لیکن اگر وہ سورگ میں ہے تو اس وقت بھی یقیناً ایک رنگین پیڑے پر بیٹھی اپنی پچھی سامنے رکھ کے بڑے اطمینان سے دیوتاؤں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں چوانیاں بانٹ رہی ہوں۔ بعض لوگوں کا سایہ اور بعض لوگوں کی موجودگی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ہوں اور وہ دور چلے جائیں تو سمجھو جیسے زندگی ختم ہو گئی۔ ہمارا ساتھ رہنے کا، ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ہم سے جڑے رہیے، ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اپنے فیڈ بیک سے، اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا۔